रसूल ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का निशान रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तरह वे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाद पर दूध आग से महफूज, उसका तन बदन रह जाएगा। सलाम के बाद यहाँ पर मौजूद PS 94 के अमीर मोहतरम जनाब आसिफ साबरी साहब, PS के सरपरस्त आला अब्दुल साहब और PS 94 की पूरी कमेटी जो यहाँ मौजूद है, मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बंदे आजिज़ को यहाँ मौका दिया। और उससे ज़्यादा बढ़कर खुशी ये हुई कि आज वो चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी का बाइस है और इत्मीनान का बाइस है कि हमारे वो लोग जो 2018 से 2017 से काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह या लांडी के अंदर, आज वो चेहरे भी हमें नज़र आ रहे हैं। और नज़रियाती लोगों की पहचान ही यही है कि वो अपनों को भूलते नहीं हैं कभी। जो नज़रियाती लोगों की पहचान है कि वो अपनों को कभी नहीं भूलते, और उन साथियों को कि जिन साथियों ने उस वक्त के अंदर कि जब मुश्किल हालात थे, जब तहरीक का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जब इस मिशन पर काम करने वाला कोई नहीं था, तो वो मैदान में खड़े रहे। उसके बाद फिर 18 का क्रैकडाउन हो, फिर जनाब 19, 20, 21, 22, 23 तक जो भी हालात रहे तो वो नज़र आते रहे। बाकी रही बात जिम्मेदारियों की, तो ये दीन का हुस्न है, दीन का हुस्न है कि वो ग़ुलाम से आका बना देता है। ये दीन का हुस्न है कि वो बादशाह से फिर ग़ुलाम बना देता है। ये दीन का हुस्न है। तो जिम्मेदारियाँ जो है वो ये सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम को चलाने के लिए, वरना मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता कि एक कारकुन जिसको हम आम समझ रहे हो, अल्लाह ताला उसके खुलूस को कबूल करे और पूरी तहरीक जो है उसकी वजह से चल रही है। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारिश वजूद में आने का मकसद ये है कि हुदूद का दीन तक में लाना है। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, एजेंडे भी PS के ज़िम्मेदारान ने जो वो आपको बताए हैं। मैं चंद बातों पर आपकी तवज्जो दिलाऊँगा। और अब वो वक्त आ चुका है कि जिस वक्त में हमें एक दूसरे का दस्ते बाजू बनकर दीन दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर ये बताना है कि अगरचे हम एक दूसरे के साथ कई अरसे से राब्ते में नहीं थे, लेकिन जब दीन की बात आएगी फिर हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के दीन दुश्मनों को उनकी आंखों में आंखें डालकर बताना है। और फिर अल्लाह ताला का ये करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हमेशा से हम पर फजल फरमाया, करम फरमाया कि हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कि जब हम किताबों में, तारीख़ की किताबों में इस्लाम की तारीख़ के अंदर पढ़ा करते थे, सहाबा के, अकाबरीन के, ताबीन के, ताबीन के, उनकी माहौल को, उनकी जुर्रत को, उनकी बहादुरी को, उनकी शुजाअत को, उनकी सीरत को, उनके किरदार को, इस दौर में अल्लाह ताला ने अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में हमें वो देखना नसीब फरमाया, जिनका किरदार भी आला, जिनका जमाल भी आला, और जिनकी एक एक चीज़ जो है वो आला से आला थी। और इस दौर के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का जो है वो अमीरुल मुजाहिदीन वो पहचान बन गए। अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमा और ऐसा अल्लाह ताला राज़ी हुआ। अल्लाह ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम आने वाली नस्लों को ज़िंदा रहे तो बता सके कि अमीरुल मुजाहिदीन के दौर के अंदर हम थे। और फिर उसके बाद निज़ाम कुदरत है, अमीरुल मुजाहिदीन हमारे दरमियान से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए हैं।
ان کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے. آج بھی ان لوگوں کو مل رہا ہے جن کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ امیر المجاہدین اپنے مدارک الانوار سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جس انداز سے بھی ان کی زندگی میں وعدے کرتے رہے، حلف ناموں پہ جو ہے وہ حلف لیتے رہے کہ ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، آج بھی ہمیں وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ صاحبزادہ والا شان قائد عظیمت حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی کی صورت میں بے باک لیڈر عطا فرمایا، جنہوں نے جن کے دور رس جو ہے وہ جو انداز تھے، جو طور طریقے تھے، اور ان کی جو بصیرت تھی، اس بصیرت سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو بات صاحبزادہ والا شان نے فرمائی ہے آج وہ آنکھوں سے ایک ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو المختصر یہ ہے، میں اپنے مدعے پر آتا ہوں. سب سے پہلے ایجنڈا 22 مارچ کا ہے. 22 مارچ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری قیادت قائد محترم سمیت آپ کی اس کراچی میں تشریف لا رہی ہے. اور اس کراچی کے اندر کہ جس کراچی میں امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ کراچی والوں پر میں بڑا ناز کرتا ہوں، اور بابا جی نے یہاں یہ فرمایا کہ کراچی والوں تمہاری بھی بابا. بابا جی رحمہ کراچی والوں سے راضی ہو کر خوش ہو کر گئے. اب کراچی میں کوئی لانڈی میں رہتا ہے، کوئی کرنگی میں رہتا ہے، کوئی شاہ فیصل میں رہتا ہے، کوئی جناب کسی بھی علاقے میں رہتا ہے. اب ہمارا کام یہ کہ جب مرکزی شورا میں سے کوئی بھی فرد آئے تو ہم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 50 نہیں 100 نہیں ہزاروں لوگ جمع ہو کر ان کے استقبال کریں، ان کو ویلکم کہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہاں 1 نہیں 2 نہیں پوری شورا اور پھر قائد محترم خود تشریف لا رہے ہیں. 22 مارچ کو آپ نے میں نے امیر المجاہدین کی 22 مئی کو جو سلسلہ ہونے جا رہے ہیں، میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دوں کہ یہ سلسلہ ہوگا کیا. یہ کوئی رسمی مارچ نہیں ہوگا، جو پہلے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے اہم تھے، لیکن اس دفعہ سارے معاملات جداگانہ ہو گئے. امیر المجاہدین کی زبان سے ہم نے یہ سنا تھا کہ اب یہ آخری ہچکولے ہیں، ان کے آخری ہچکولے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دین کا جھنڈا بلند ہونا ہے، انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہے، انشاءاللہ آیا ہی آیا، دین آیا، آیا ہی آیا، دین آیا، آیا ہی آیا، دین آیا. آپ نے دیکھا کہ وہ ادارے کہ جن پر بات کرنے سے 1 گھنٹے کے اندر بندہ غائب ہو جاتا ہے، اس پر ان کے اپنے بیانات ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں ابدی دشمن نے بھی ایسے کام نہیں کیے، وہ سارے کام ہو گئے. اس کے باوجود لاڈلا چھوٹ گیا. تو یہ سارا ماحول، یہ ساری چیزیں پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے لوگ، لیکن پوری دنیا کی اور بالخصوص اہلیان پاکستان کی درد مندانہ وہ لوگ کہ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، ان سب کی نظریں صاحبزادہ والا شان پر ہے، ان سب کی نظریں تحریک لبیک پاکستان پر ہے. اداروں میں بیٹھے ہوں، صحافیوں میں بیٹھے ہوں، کالم نگاروں میں بیٹھے ہوں، یا پھر سیاسی لیڈروں میں بیٹھے ہوں، اب وہ سب دیکھ رہے ہیں. ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محب وطن تو ہے نا، آخر اپنا آپ کو ظاہر نہیں کرتا، محب وطن تو ہے نا. وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب جن سے امید ہے وہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم سہا، جن کو مارا گیا پلٹ کے جواب نہیں دیا، جن پر ظلم کیا گیا پلٹ کر جواب نہیں دیا، پاکستان کے پتے کو بھی نہیں توڑا. آج ساری قوم نے دیکھا کہ 30-35 لوگوں کو مار دیا گیا، اور ان لوگوں کے گھروں پر کہ جہاں جن کے لیے بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا، ان کے گھروں پر حملے ہو گئے، اور بہت کچھ ہو گیا. یہ سارا ماحول کرنے کے بعد بھی ایک لاڈلے کو اس انداز سے چھوڑ دینے کا مقصد سیدھا یہ ہے کہ کسی کو بھی پاپولیشن جو ہے وہ دینی ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب امیر محترم نے فرمایا تھا کہ 11 مل چکے ہیں، یہ 12واں کھلاڑی بھی ملے گا، یہ 12واں بھی مل گیا. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ تمام لوگ جو دین دشمن ہیں سب ایک جگہ آ گئے. اب آپ کا میرا کام یہ بنتا ہے، میں نیا ہوں پرانا ہوں، میں پہلے سے کام کرتے آ رہا ہوں، یا ابھی 1 دن ہوا ہے مجھے تحریک میں، ہم سب کے سب ایک جگہ کھڑے ہو کر دین کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، اور دین کے جھنڈے کو نیچے نہ آنے دیں. یہ یاد رکھیں، آپ نے جملہ وہ یقیناً سنا ہوگا اور غور بھی کیا ہوگا، میں آپ کی اور توجہ دلاتا ہوں. یہ جو مارچ ہے
اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اگر میں نے آج یہ فکر کر لی کہ یار میں جاؤں گا تو میری مسجد چھوٹ جائے گی، تو پھر یہ یاد رکھیں پاکستان ایسے نہیں بنا تھا، پاکستان ایسے نہیں بنا تھا۔ جو مائیں کھیتوں میں چھپی ہوئی تھی اور وہاں سے پاکستان کے دشمن گزرے تھے اور کاٹتے ہوئے جا رہے تھے، ان ماؤں کے ہاتھ میں ان کے گودوں میں بچے تھے، اگر ان کی رونے کی آواز آئی تو انہوں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا یا ان کا گلا دبا دیا، ان کو شہید کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روئے اور پھر ہمارے پر حملہ آور ہو اور پاکستان بننے سے رہ نہ جائے۔ بچوں کی قربانیاں دے دی لیکن پاکستان بنا کے چھوڑا، بیٹیوں نے اپنی قربانی دے دی، ماؤں نے قربانی دے دی، پاکستان بنا کے چھوڑا، اور اسی پاکستان کو ان اکابرین کے ورثہ ہی اب بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ 22 مئی کو وہ ورثہ ہی نکل رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تحریک کھڑی کس نظریے پر ہے؟ وہ نظریہ کیا ہے؟ گستاخان رسول کو نیست و نابود کرنا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، عقیدہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنا۔ اولین مقصد اس مارچ کا یہی ہے کہ جن بدبختوں نے گستاخیاں کی ہیں ان بدبختوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جو قرآن و حدیث کا تقاضا ہے وہ سزا دی جائے، تاکہ آنے والے لوگوں میں کوئی بھی ایسا گنونا کام سوچ بھی نہ سکے۔ تو ہمارا پہلا جو مارچ کرنے کا مقصد ہے وہ گستاخان رسول کے خلاف کڑی سے کڑی سزا دلوانا ہے۔ دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اس قوم کے ساتھ حال کر دیا اور اس قوم کو جہاں پر لا کے کھڑا کر دیا، اس پاکستان کو جو لا کے کھڑا کر دیا، اس پاکستان کی واحد امید تحریک لبیک پاکستان ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے۔ تو ہم اپنا دین بھی بچانے نکل رہے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہ آئے روز اگر اس پر مضبوط کارروائیاں ہوتی تو یہ اندر سے آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، 2-2 3-3 گستاخ کھڑے ہو رہے ہیں، کارروائیاں نہیں ہوئی، معاملات ہلکے رکھے گئے، لیکن انشاءاللہ اب پوری قوم نے ان کا ماحول دیکھ لیا اور ان کو بھی دیکھ لیا کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جن کو طاقتوں پر ناز ہے، آج ان کو بھی دیکھ لیا، اور پھر ان کو بھی دیکھ لیا جن کے پاس وہ عہدہ ہے کہ جو عہدہ ہر ایک کو گھسیٹ سکتا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے، وہ تک بھی ہم مل چکے ہیں، وہ بھی مل گئے ہیں۔ اب انہوں نے اس کرسی کو، جس کو انصاف کی کرسی کہا جاتا ہے، اس کو بھی دام لگا کر بیچ دیا، اس کو بھی یک طرفہ جو ہے وہ ماحول بنا کر لوگوں کو میسج دے دیا کہ اب لوگوں کا اعتماد ان جگہوں پر بھی، اس جگہوں سے بھی اٹھ چکا ہے کہ جہاں ترازو لٹکائے میں بظاہر، لیکن اس ترازو کے اندر وزن برابر نہیں ہے، وزن برابر نہیں ہے۔ اگر کریک ڈاؤن ہو تحریک لبیک پاکستان پر تو 9 مہینے امیر المجاہدین کو سزائیں دی جائیں، اس بات پر کہ حضور کے دین کی بات کریں۔ اگر کریک ڈاؤن ہو تحریک لبیک پاکستان پر تو صاحبزادہ والا شام کو 6 مہینے 8 مہینے کی سزائیں دی جائیں، صرف اس بات پر کہ وہ حضور کی ناموس کی بات کرے، تو انشاءاللہ امیر المجاہدین کے یہ روحانی بیٹے 22 مئی کو بتائیں گے کہ حضور کے دین کو کیسے تخت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب 22 مئی کو یہ یاد رکھیے گا، فیصلہ معاملات میرے اور آپ پر رکھے ہیں کہ ہم نکلیں یا نہ نکلیں۔ یہ سارا کا سارا ہماری قیادت آ گئی، ہمارے قائد آ گئے، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ لیں، وہ کوئی سا بھی ادارہ ہو، کوئی سا بھی تنظیم ہو، نہ یہ ملک سے مخلص ہے نہ یہ دین سے مخلص ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے یہ غلام گناہگار ضرور ہے لیکن حضور کے دین کے غدار نہیں ہے۔ دین کو کسی صورت میں بھی، معیار کو، اس کے نظام کو کسی بھی صورت میں ہلکا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ 22 مئی کو پوری تیاری کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے تیاری اور پورے ماحول کے ساتھ انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ مصطفیٰ کریم کے وہ غلام کہ جو حضور کے دور میں تھے تو سمندر بھی ان کو راستہ دے دیتا تھا، ان کے بیٹے اب کھڑے ہو رہے ہیں انشاءاللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ، اس ملک کو بھی بچائیں گے اور دین کا جھنڈا بھی گاڑ کر انشاءاللہ واپس۔ اور میں آپ کو یہ بالکل کھل کے بتا رہا ہوں،
یہ رسمی جو ہے مارچ نہیں ہوگا، رسمی مارچ نہیں ہوگا۔ اس مارچ کے لیے قائد محترم سے لے کر پوری شورا اور پوری شورا سے لے کر ہر ایک صوبہ، پاکستان کے ہر ایک صوبے کا امیر، ہر ایک ڈسٹرکٹ کا امیر، ہر ایک پی ایس کا امیر، ہر ایک یو سی کا امیر، یہ سب کے سب لوگ سنجیدہ انداز سے اور بھرپور انداز سے تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اب ہم نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ اب جو ہمارے قائد باتیں رکھیں گے وہ باتیں منوا کر ہی باہر آئیں گے، وہ منوا کر ہی باتیں باہر آئیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا انشاءاللہ جائیں گے، جائیں گے۔ اور ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ ہم اب جو ہے اپنا حق ان کے حلق سے چھین کر لیں گے، نگلنے نہیں دیں گے۔ یہ نگلنا چاہیں گے بھی تو انشاءاللہ ان کا گلا دبوچ کر حضور کے دین کا جو معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم بچائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں، ہم ہمیشہ اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کے سہارے میں ہوں اور وہ میرے سہارے میں ہوں، وہ نکلے گا تو میں نکلوں گا۔ ان تمام چیزوں سے باہر آ جائے۔ دیکھیں پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب جو معاملات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں یکجان ہو کر ایک آواز پر، یکجان ہو کر ایک آواز پر کھڑا ہونا ہوگا، اور ایک آواز پہ اس انداز سے کھڑا ہونا ہوگا کہ قائد محترم نے 22 مئی کی کال دی ہے۔ 22 مئی سے پہلے پورے آپ کے اس پی ایس کے اندر، آپ پی ایس سے بلونگ کرتے ہیں، اس پی ایس کے اندر ایسا ماحول بنا دیں، ایسا ماحول بنا دیں، ہر دور جاتا ہوا شخص، ہر آتا ہوا شخص اس کے دماغ میں 22 مئی کی تاریخ بیٹھ جائے، اس کی جان نظر پڑے، اس کو نظر آئے کہ 22 مئی کو وہ لوگ نکل رہے ہیں کہ جو کبھی چھکے نہیں ہیں، کبھی جو ہے بکے نہیں ہیں، اور اپنی نظریں کی رہے جس حد تک جانا پڑے وہ چلے گئے، اب بھی انشاءاللہ جائیں گے 22 مئی۔ آپ نے اس انداز سے تیاری کرنی ہے۔ یہ میرا یا پی ایس کے امیر کا یا پھر حافظ سعد حسین رضوی ہمارے قائد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 24 کروڑ 23 کروڑ کے مستقبل کا اور اس سے پہلے دین کا معاملہ ہے کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر لانا ہے۔ اور وہ سارے لوگ کہ جو دین دشمن ہیں، جب دین کی باری آئی تو کسی کی آواز نہ نکلی۔ یہ سو موٹو نوٹس نہ گستاخوں کے لیے نکلا، نہ جناب یہ ساری کاروائیاں ان بدبختوں کے لیے جو دین دشمن تھے، یہ ساری کاروائیاں ان کے لیے ہوئی جو ملک کے بھی دشمن، جو دین کے بھی دشمن ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام یہ بتائیں گے کہ حضور کے دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ مارچ کیسے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے قائد نے پہلے بتا دیا کہ وہ سمجھدار ہیں، انہیں معلوم ہے وہ ہمارے سے پنگا لیں گے نہیں، وہ سمجھدار ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ اب کراچی والے ہم ہیں، ہمارے اوپر سارا امتحان ہے کہ ہم نے جب کراچی سے نکلنا ہے تو پھر سروں کا سمندر ہونا چاہیے، سروں کا سمندر ہونا چاہیے صرف کراچی کے اندر۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، انوکھا انداز اور والہانہ انداز، اور ہم تو بڑوں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے والے نا۔ اس مارچ کا آغاز عالم شاہ بخاری علیہ رحمہ کی مزار سے ہو رہا ہے۔ ہم جب بھی میدان میں آئے ہیں تو کبھی داتا کا فیض لے کے آئے، کبھی غوث کا فیض لے کے آئے، تو اب انشاءاللہ عالم شاہ بخاری کا فیض لے کر دین کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے ہم کھڑے ہونے والے انشاءاللہ، اور ہم نے رکنا نہیں ہے۔ اور یہاں سے جب چلنا ہے، ہمارے قائد جب تک نہیں بولیں گے ہم میں سے کوئی ایک شخص یہ نیت کرے ہم نے پلٹ کے نہیں آنا، تو کام بھی ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لینا، ہم آج تک کام کی فکر کرتے رہے، جب معاملات ہائی لیول پر گئے تو کسی سیٹ نے یہ پوچھا نہیں ہے اب تجھے نکال دوں یا رکھوں، جب اس کے معاملات اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، 30 سال پرانے برکر کو بھی نکال دیا، تو اس وقت بھی تو لوگ بے روزگار ہوئے نا۔ لیکن جب آپ دین کے لیے اور حضور علیہ السلام کی دین کو تخت پہ لانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے آگے بڑھیں گے، تو امیر المجاہدین نے ہماری تربیت یہ فرمائی ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آنی ہے، ہمارے پاس مدد ضرور آنی ہے۔ اب ارادہ یہ لے کے نکلے کہ آقا کریم کے دین کو تخت پہ لانا ہے، اور بابا جی نے جو فرمایا تھا ان کے آخری 2-3 جھٹکے ہیں، انشاءاللہ ان 2-3 جھٹکوں میں ایک سب سے بڑا جھٹکا 22 مئی کو ان کو دینے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس انداز سے دینے والے ہیں کہ جناب مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب ہر ایک جگہ پر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جائیں گی، وہ اندر کے دشمن ہو یا باہر کے دشمن، لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے ان کے دل کو دہلا دیں گے انشاءاللہ۔ اور کراچی کے سرزمین پر ہم بہت بہترین انداز سے اس مارچ کو نکالیں گے۔ 22 مارچ کو آپ نے ہر لحاظ سے تیار رہنا ہے، ہر لحاظ سے،
اور یہ کوئی چھوٹا موٹا سلسلہ نہیں ہوگا، بڑے پیمانے پہ ہوگا. میں آپ کو صحیح بات عرض کر رہا ہوں. اس کے لیے ہر ایک شعبے کو اس کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. پاکستان بھر سے لوگ پورے پاکستان سے یہاں کراچی میں آئیں گے، اور جب ہم کراچی سے نکلیں گے انشاءاللہ عظیم الشان انداز سے ہمارا صرف نکلنا ہوگا، اور 3 دشمن لوگ ہیں ان کے باروں میں انشاءاللہ زلزلے طاری ہو جائیں گے. کیونکہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے پھر پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا ہے، نہ اب دیکھنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ تمام احباب کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے 22 مئی کی تیاری کریں. یہ 22 مئی کا ایجنڈا تھا. دوسری بات جو اہم ہے، آج کے آپ کے جمع ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات عرض کروں گا. یہ یاد رکھیں، میں ضلع قریبی کے اندر جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میں ذہنی طور پر بھی اور لسانی طور پر بھی میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. نہ 94 میں کوئی ایسے کارنامے دیے کہ جس سے ضلع دیا گیا. یہ سارے آپ کارکنان کی محنت تھی، آپ تمام کارکنان کی محنت تھی، جس محنت کے نتیجے میں ہمارے اوپر یعنی جو خصوص 94 پر شورا نے اعتماد کیا، اور 94 سے لوگوں کو صلہ دے دیا گیا، وہ چاہے میری صورت میں ہو یا کسی اور ذمہ دار کی صورت میں ہو. ہم نے اپنے اس پی ایس کی لاج اور عزت اس انداز سے رکھنی ہے کہ شورا کو مایوس نہیں کرنا ہے، پوری تعداد کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اور میرا یہ آپ کو میں بات جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اسپیس رکھتا ہوں اس منصب کا بھی کہ جس منصب پر میں بیٹھا ہوں کہ مجھ سے زیادہ قابل ہے تو وہ پہلی فرصت میں آ جائے. میں تہہ دل سے اس کو آج آپ کے سامنے بھی اس مجمع میں بھی کوئی بیٹھا اس کو ویلکم کہتا ہوں. پہلی فرصت میں وہ آئے اور کام کرے، پھر ہم اس سے پیچھے نہیں، 2 قدم آگے اس کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. گولی پہلے ہم کھائیں گے، پتھر ہم کھائیں گے، پھر ہمارا جو امیر ہے بعد میں اس تک جا رہے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، جو پرانے لوگ ہیں یا نئے لوگ ہیں، جو معاملات ہوئے سو ہوئے. یہ تنظیم کا حسن ہے، تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے. اور یہ تنظیم کوئی رسمی نہیں ہے، اس کا جو آغاز ہے اور اس کی انتہا حضور کے دین سے جڑی ہے، مصطفیٰ کریم کے دین سے جڑی ہے. آپ اپنے دین کی خاطر، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر جو آپ کو پی ایس کہہ رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ آپ لازمی دیں، رابطے میں ضرور رہیں. اور صرف فقط اس لیے کہ یار حضور کے دین کا کام ہے. جب مکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کا معلوم ہے کیا سلسلہ رہا. اگر میں اور آپ یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس تحریک کے کام سے 2 قدم پیچھے اس لیے ہٹ رہے کہ یار میں کل 15 ہو جاؤں، تو شعبہ ابو طالب کی گھاٹیوں کے اندر حضور علیہ السلام نے بھی کئی ماہ تک آپ قید رہے، اس کے اندر آپ کو قید کیا گیا، آپ اس کے اندر قید رہے. اور آپ اور میں، ہم میں سے کسی ایک شخص کے اگر یہ سوچے کہ یار میرے طرف کوئی پتھر بھی نہ آئے، تو یہ یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کریم جن کا دین ہمیں دیا گیا اور جن کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، مصطفیٰ کریم نے اس دین کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں. تو ہم یہ سوچ کر کہ یار میں کون سا اعلیٰ ہوں یا میری کون سی اعلیٰ بات ہے، ہم حضور علیہ السلام کے دین کے خاطر اگر پتھر بھی پڑتے تو پتھر بھی ہم کھائیں گے، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑیں گے. مدارس بھی اس وقت محفوظ ہوں گے کہ جب حکمرانی اسلام کی ہوگی، مساجد بھی اسی وقت بچیں گی کہ جب حکمرانی اسلام کی ہوگی، علماء بھی اسی وقت محفوظ ہوں گے جب حکمرانی اسلام کی ہوگی. میرے آپ کے بچوں کے حقوق بھی اسی وقت ملیں گے کہ جب حکمرانی اسلام کی ہوگی. جب تک اسلام کی حکمرانی نہیں ہے تو 75 سال میں کوئی شخص کھڑا ہو کے بتا دے کہ اس کے بچوں کے اس کے حقوق اسے ملے ہوں، ہرگز بھی ملے. یہ حقوق کوئی دلوا سکتا ہے تو دین ہے، صرف دین اسلام ہے. اسی دین کے لیے میں نے آپ کھڑا ہونا ہے اور پوری توانائی کے ساتھ. یہ تنظیم سازی کی بات کی گئی ہے، تنظیم سازی کی جو بات کی گئی ہے، یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اگر میں آپ میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، دوسری قوموں کا حال بھی بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ پھر کسی اور کو لے آئے گا ہماری جگہ، وہ اس سے کام لے لے گا. لیکن یہ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تم حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، کم از کم اور کچھ نہ صحیح دور حاضر میں ہم سمجھتے ہیں کہ یار مشکل کام میں بچے پالیں، گھر چلائیں یا پھر یہ کام کریں. تو یہ یاد رکھیں جیسے امیر صاحب فرما رہے تھے کہ دین ہمیشہ غالب اسی وقت آئے کہ جب دین کے لیے پہلے قربانی دی جائے. اور یہ یاد رکھیں پہلے جب بھی کوئی ماحول بدلتا ہے، انقلاب کا ماحول قائم ہوتا ہے تو پہلے خون پیش کیا جاتا ہے.
تحریک لبیک نے 50 سیانے پیش کیے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت کو